बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 17 जून है और दिन है जुमे का। व्यूअर्स, 3 खबरों पर तफसील से बात करेंगे। पहली खबर बेनज़ीर कत्ल केस से जुड़ी हुई है, जहां पर साबिक पुलिस ऑफिसर ने कुछ इंकशाफात किए जिनका ज़मीर एकदम से जाग गया। और ज़मीर जागने के बाद वो क्या कहते हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से, और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस बयान के ऊपर क्या रद्द-ए-अमल दिया और इस साबिक पुलिस अफसर के बयान में क्या इंकशाफात थे, इस पर तफसील से बात करेंगे। और आपको ये बताते चलें, दूसरी खबर लाहौर से है, जहां पर एक राजकुमार अस्पताल में जाता है। आम आदमी को, आम अवाम को बाहर रोक दिया गया। लोग रोते रहे, सिसकते रहे, लेकिन पूछने पर बताया गया कि जनाब दरवाजे क्यों बंद किए गए। तो कहा गया कि अंदर राजकुमार साहब किसी की इयादत कर रहे हैं। क्या पैगाम दिया गया और इस पर पाकिस्तान के मीडिया ने किस तरह की रिपोर्टिंग की, इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। और व्यूअर्स, एक शख्सियत इस वक्त दुबई में मौजूद हैं, जहां पे परवेज़ मुशर्रफ साहब भी हैं और कुछ और शख्सियात भी। और वो दुबई क्यों गए, और हम उनसे ही जानेंगे कि वो दुबई में इस वक्त क्या कर रहे हैं। व्यूअर्स, बेनज़ीर कत्ल केस पाकिस्तान की तारीख का ऐसा हाई प्रोफाइल केस है जो कभी भी अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसकी हुकूमत थी, जो स्टेक होल्डर्स थे मेन, और जिसको सबसे ज़्यादा दुख था बेनज़ीर के जाने का, ऑब्वियसली बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी सदर बन जाते हैं, फिर उनकी हुकूमत रहती है। अगर वो इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में नाकाम रही तो फिर पाकिस्तान के अंदर कोई भी हुकूमत इसको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा सकती। अब दोबारा से जो इंकशाफात किए गए साबिक पुलिस अफसर की तरफ से, इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, खुसूसन उस वक्त जब मुशर्रफ साहब को मुल्क में लाने की तैयारी की जा रही है, उस वक्त जब नून लीग अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गई, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटी। यूसुफ रज़ा गिलानी ने सेनेट में ही कहा कि जिन लोगों ने, पाकिस्तान की ताकतों ने मुशर्रफ साहब को बाहर भेजा, तो उस वक्त भी हुकूमत कुछ नहीं कर सकी। आज वो वापस आना चाहते हैं तो तब भी हुकूमत नहीं कुछ कर सकती। ये यूसुफ रज़ा गिलानी का बयान है और उन्होंने डायरेक्टली पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाया। ये उनका बयान है, हमारा नहीं है। और ये फैसले कहीं और होते हैं, ये कहा गया। अच्छा, अब ये बात चल रही थी, नून लीग को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था, रेजिस्टेंस शो किया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो एक शख्सियत उभरती हैं, और ये निटोरियस इसलिए भी हैं पाकिस्तान की, यानी कराची की तारीख के अंदर, कि इनके नाम बहुत सारे लोगों के इन पे इन्वेस्टिगेशंस भी हो रही हैं, इनके ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम भी है, पुलिस मुकाबलों का इल्ज़ाम है। और इस पुलिस अफसर ने अब ये इंकशाफ क्यों किया, जब मुशर्रफ साहब के हवाले से ख्वाहिश का इजहार भी किया गया कि उन्हें वतन वापस आना चाहिए जिस हालत के अंदर मौजूद हैं, तो अब ये क्यों उभरे हैं, इसके ऊपर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फरहतुल्लाह बाबर साहब ने कहा कि शायद मुशर्रफ साहब को जो वापस लाने की तैयारी की जा रही है, एक रास्ता हमवार करना है। चूँकि ये भी याद रखना होगा कि मुशर्रफ साहब के हवाले से जब मुल्क में लाने की बातें हो रही थी तो कहा गया कि इनको सरेंडर करना पड़ेगा, इनके ऊपर जो मुकदमात हैं गद्दारी के, संगीन गद्दारी के, उसका हिसाब देना पड़ेगा। बाज़ लोगों ने मसलहतन किसी के कहने के ऊपर पीछे हट गए, अपना मौक़िफ़ चेंज किया, यू टर्न लिया, लेकिन बाज़ लोग ये भी कहते रहे कि ऐसा भी हुआ कि लोग दुनिया से चले गए लेकिन उनके केसेस चलते रहे और फिर उन्हें कब्रों के अंदर जो है वो सज़ाएं सुनाई गई, यानी उनके मरने के बाद सज़ाएं सुनाई गई। ये बातें सब हो रही हैं। अब ये ज़मीर हुसैन शाह साहब, जिनका जाग गया एकदम से, और वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि बेनज़ीर कत्ल केस के हवाले से बताई जाने वाली JIT रिपोर्ट पर उन्होंने दस्तखत उस वक्त के वज़ीर दाखिला रहमान मलिक के दबाव पर किए कि कत्ल में जनरल परवेज़ मुशर्रफ को मुलव्विस किया जाए। अब ये JIT में जोर डाला जा रहा है, दबाव के हवाले से वो कह रहे हैं। अब मैं दोबारा पढ़ देता हूं क्योंकि ये दबाव था और किसके कहने पर था। वही कहते हैं कि बेनज़ीर कत्ल केस के हवाले से बनाई जाने वाली JIT रिपोर्ट पर उन्होंने दस्तखत उस वक्त के वज़ीर दाखिला रहमान मलिक के दबाव पर किए कि कत्ल में जनरल परवेज़ मुशर्रफ को मुलव्विस किया जाए। अब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और मुशर्रफ साहब की किसी से नहीं बन रही। और मुशर्रफ साहब को अब याद आपको रखना चाहिए कि मुशर्रफ साहब ये वो थे जिन्होंने इन्हीं जमातों को NRO दिया, और उसके बाद इन जमातों ने मुशर्रफ साहब के साथ क्या सलूक किया। अच्छा, आगे वो ये कहते हैं कि बेनज़ीर की JIT में मेरा और बिन यामिन नामी पुलिस अफसर का नाम 2010 में शामिल किया गया था, और मुझे नहीं पता था कि मेरा नाम इतनी ताख़ीर से क्यों शामिल किया गया, लेकिन मेरे इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से खासी
خاصے شکوک و شبہات تھے. بے نظیر کے 2 بلیک بیری تھے. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک تو جو جائے وقوع تھا اس کو دھو دیا گیا, شواہد کو مٹا دیا گیا. بے نظیر کی جتنے بھی پرسنل پوزیشنز تھی, یعنی فون ایک ایسی چیز ہوتا ہے جس میں آپ کی کورسپونڈنس موجود ہوتی ہے, تھریڈس کے حوالے سے آپ کو کوئی نہ کوئی ایڈوائزری جاری کی گئی ہوگی, کس سے آپ کی آخری دفعہ بات ہوئی, وہ اس کو ہیک کر کے اس سے انفارمیشن حاصل کی گئی ہوگی. لیکن وہ دونوں بلیک بیریز جو ہیں انہیں 3 سال تک جے آئی ٹی کے سپرد نہیں کیے گئے. یعنی ایک جے آئی ٹی بنائی گئی اور انویسٹیگیشن کرنی تھی, لیکن کوئی اس کے حوالے سے نہیں بتایا گیا. اب یہ جو شخصیت ہیں, جو سابق پولیس افسر ہیں, میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا یہ کون ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ مشرف کی خرابی صحت کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں, لہٰذا یہ بات ریکارڈ پر لانا بہت ہی ضروری ہے, اور چاہتا ہوں کہ مجھے سابق صدر پرویز مشرف کا بے نظیر قتل کیس میں کردار کہیں نظر نہیں آیا. اب یہ دیکھیں, یہ اسٹیبلش کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, میں کوئی نہیں ہوتا, آپ کوئی نہیں ہوتے, لیکن یہ بڑی مایوسی ہے پاکستان کے نظام کے ساتھ, پاکستان کی عدالتوں کے ساتھ, کہ وقت پڑنے پر آپ اپنی مرضی کے بیانات بھی سنیں گے, سب کچھ ہوگا, لیکن عدالتوں سے آپ کو جو ہے وہ انصاف نہیں ملے گا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ کہا گیا کہ جب جے آئی ٹی پر دستخط کرنے کو کہا گیا تو میں نے انکار کر دیا. وہ کہتے تھے کہ میری مشرف صاحب سے بات کرنی ہے, مجھے ان سے کچھ گفتگو کرنی ہے, میں جان سکوں وہ بلیک بیریز کہاں گئے, جو ریکارڈ کی چیزیں تھیں انہیں آہستہ ایک ایک کر کے کیوں غائب کیا گیا, کس کے کہنے پر غائب کیا گیا. یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں تھیں. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ صحیح انداز میں تحقیقات نہیں چلائی گئی جس طرح تحقیقات ہونی چاہیے تھی. پاکستان پیپلز پارٹی چیختی ہے کہ جناب قاتلوں کو نہیں پکڑا گیا, اور آج انہیں ایک مدعا مل گیا ہر الیکشن میں جانے کا کہ شہید بے نظیر بھٹو اور ہمارے خاندان نے قربانیاں دی. بہت ہی اچھا ہوتا کہ آپ ان لوگوں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچاتے, لیکن ایسا نہیں کیا گیا. اب جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے, اور یہ جو سابق پولیس افسر ہیں وہ کیا کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کا آپریشنل کمانڈر اکرام محسود تھا, جبکہ بیت اللہ محسود اس واقعے کا ماسٹر مائنڈ تھا. 18 اکتوبر کو اس واقعے کے حوالے سے طیب محسود کی زیر قیادت میں گروپ بھی شامل تھا. اس کے بعد ایسے بھی شواہد ملے کہ وہ سراب گوٹھ میں روپوش رہا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ دونوں واقعات کی تحقیقات اگر صحیح انداز میں ہوتی تو شاید اس وقت حالات مختلف ہوتے, لیکن تحقیقات صحیح طرح سے نہیں کی گئی, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اکرام محسود کو گرفتار کیا گیا اور کیس آگے بڑھایا گیا. اور چونکہ بہت سی چیزیں چھپائی جا رہی تھی, لہٰذا میں نے جے آئی ٹی پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا. اور 27 دسمبر 2007 ویورز, جب راولپنڈی کے لیاقت آباد میں انتخابی جلسے کے بعد روانگی کے وقت خودکش حملے کے نتیجے میں بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا. یہ وہ تفصیلات ہیں جو پولیس کے سابق افسر راؤ انوار نے ایک انٹرویو میں ان کا انکشاف کیا ہے. راؤ انوار صاحب کا کریکٹر ویسے ہی بڑا مشکوک ہے, لیکن اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف جو ہے بہت ہی اس حوالے سے آیا, اور ان انکشافات کے اوپر وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹائمنگ کو آپ چیک کریں. ایک طرف مشرف صاحب کو ملک میں لانے کی بات کی جا رہی ہے, اور دوسری طرف اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ دلوائے جا رہے ہیں, یا واٹ ایور دا ریزنز آر. لیکن یہ ویورز ایک سچویشن ایسی ہے جو اس وقت ہمارے مشرف صاحب کے حوالے سے ہے. آپ کو اب یہ بھی بتاتے چلیں کہ مشرف صاحب کا کردار ٹھیک تھا, کیا ہوا کیا نہیں ہوا. پروگرام میں آگے چل کر دبئی سے میرے ساتھ ایک شخصیت موجود ہیں, وہ وہاں پر کیا کر رہی ہیں ہم انہی سے جانیں گے, اور آخر میں آپ کے سامنے ان کی گفتگو جو ہے, جو میری انٹریکشن ان سے ہوئی ہے, وہ میں آپ کو سنواؤں گا بھی, اور کچھ میرے سوالات تھے جن کا انہوں نے جواب بھی دیا. لیکن ویورز, آج اس خبر پر جانے سے پہلے پاکستان کی تاریخ نے آج ثابت کر دیا کہ پاکستان کی عوام غلام ابن غلام ہے. یہ ملک راجاؤں کا ہے, راج کماریوں کا ہے, جو اس ملک پر نافذ کر دیے گئے, قابض کر دیے گئے از دا مور اپروپریٹ ورڈ, اور قبضہ گروپ جو ہے اس کے سرگنا ہے. اچھا, ان راج کماروں کے اندر ہاؤس آف شریف کے اندر میں سے ایک شخصیت ہیں حمزہ شہباز صاحب. دانیال عزیز صاحب بہت شدید زخمی ہے, فریکچرز ان کی دونوں ٹانگیں اور بازو ہوئے, پسلی بھی فریکچر ہوئی ہے, اور کافی کرٹیکل نوعیت کی ان کی صورتحال ہے. اللہ تعالیٰ ان کی انہیں صحت عطا کرے. لیکن ویورز, حمزہ شہباز صاحب آج ان کی عیادت کرنے گئے, اور عیادت کرنے کے لیے جب وہ پہنچتے ہیں تو ہسپتال کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے,
اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہسپتال ایمرجنسی ایک ایسی جگہ ہے جس کا لفظ اٹ سیلف جو یوز کیا گیا ایمرجنسی، یعنی اگر آپ کو کوئی ایمرجنسی ہو تبھی آپ جائیں گے نا، خدا نہ خواستہ آپ کے اوپر کوئی آفت آن پڑے تبھی آپ جائیں گے نا، آپ کو تکلیف ہو، آپ کو درد ہو، آپ ہارٹ اٹیک سے مر جائیں تبھی آپ ہسپتال کا رخ کرتے ہیں. یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ ہسپتال کیوں جاتے ہیں. آج ایمرجنسی کے دروازے بند کر دیے گئے اور ایک لشکر لے کر حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ ہسپتال گئے، اور وہاں پر لوگوں نے جب وہ چلے گئے دروازے بند کر دیے گئے تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی اندر جانے کیوں نہیں دیتے، میں نے یورین بیگ چینج کروانا ہے، میرے والد صاحب کے ڈائلسس ہونا ہے، ہمارا کوئی پیارا اندر ایمرجنسی میں پڑا ہوا ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی خیریت دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کس کرب سے گزر رہا ہے. لیکن بتایا گیا کہ جناب اندر بڑے صاحب آئے ہوئے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب جناب راج کمار حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ پدھار چکے ہیں، وہ اندر آئے ہوئے ہیں، لہٰذا کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. اس ملک کے اندر ویورز جہاں پہ میں رہتا ہوں، وقت کے وزیر اعظم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ تم نے پورے قوم کو، پورے ملک کو کہا کہ لاک ڈاؤن کے اندر آپ اپنے گھروں میں رہیں، لوگ پیارے اپنے گھروں کے اندر مر رہے تھے لیکن اجازت نہیں تھی، یہ میں نے خود دیکھا ہے، اجازت نہیں تھی کہ آپ انہیں وزٹ کر سکیں، فیونرلز نہیں ہو سکے. اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ لاک ڈاؤن تھا، قانون تھا، آپ نے قانون توڑا، آپ پہ انکوائری لگائی گئی، اور پھر یہ جو پارٹی گیٹ جس کا ہم نام سنتے ہیں بورس جانسن کے حوالے سے، اس کے اوپر انکوائری بٹھا دی گئی، معافی نامہ لے لیا گیا کہ آپ نے پوری قوم کو کہہ دیا کہ لاک ڈاؤن اور کوئی باہر نہیں نکلے گا، لیکن آپ اندر بند کمروں میں اور پارٹیز کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر باقاعدہ تحریک عدم اعتماد لائی جاتی ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ ناکام ہو گئی، لیکن اس ملک کے اندر یہ ہوا. کوئی سوال کرے ان لوگوں سے، ایک ایسی جگہ جہاں پہ انسانی جان کی قیمت کیا ہے، ایک وزٹ، آپ نہیں اندر جا سکتے. کیوں نہیں جا سکتے کہ اندر حمزہ شہباز صاحب جو ہیں کسی کی عیادت کر رہے ہیں. اگر اس دوران کوئی شخص ہارٹ اٹیک سے مر جاتا ہے، کوئی شخص جس طرح کرب کے ساتھ باہر کھڑے ہوئے تھے، اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا تو کیا اس کے قتل کا حساب ان لوگوں نے دینا تھا؟ ویورز کبھی نہیں دینا تھا. آج لوگ سندھ کے اندر ان کے اپنے حلقوں کے اندر رکشوں کو آگ لگا رہے ہیں، لیکن زرداری صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد کو فتح کرنا چاہتے ہیں. ویورز اب رخ کریں گے دبئی کا، جہاں پر ایک شخصیت موجود ہے. یاد رکھنا ہے کہ دبئی پچھلے کچھ مہینوں سے بڑا امپورٹنٹ رہا. پرویز مشرف صاحب، مقصود چپڑاسی، اور پھر اس کے علاوہ ایک اور بھی شخصیت ہیں جن کے حوالے سے دبئی کا ہمیشہ سے پاکستان کی سیاست میں ایک کردار رہا ہے. اظہر صدیق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کس مشن پہ گئے ہیں، اور دوسرا سر یہ مشرف صاحب کو ملک میں لانے کی بات کی جا رہی ہے. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ آپ وکلا تحریک کے اندر بہت ہی سرگرم رہے اور مشرف صاحب کے خلاف آپ نے تحریک چلائی، بعد میں آپ وکیل بھی رہے ہیں. کیا سچویشن ہے مشرف صاحب کو لانے کے حوالے سے، اور خصوصاً یہ جو نئے انکشافات کیے گئے ہیں راؤ انوار کی طرف سے، کیسے دیکھتے ہیں، اور کتنا جرم تھا ان کا، الزامات تھے ان کے اوپر؟ چونکہ مشرف صاحب نے تو خود چاہا تھا کہ بے نظیر NRO دیا گیا مشرف صاحب کی طرف سے، اور باقاعدہ راہ ہموار کی گئی مشرف صاحب کی طرف سے کہ وہ بے نظیر واپس آئیں، سیاست میں حصہ لیں. جی عرفان ہاشمی صاحب، میں چونکہ لائرز موومنٹ کا حصہ رہا ہوں تو مجھے تو بہت سی باتیں، میڈیا ایڈوائزر کوآرڈینیٹر سپریم کورٹ بار تھا، یہ اپنا کوئی تقریباً لاکھوں میسیجز میں نے اس وقت موٹیویٹ کرنے کے لیے، آپ تو گواہ ہیں ان سب چیزوں کے حوالے سے. بنیادی طور پر ایک بات سمجھ آئیے گا کہ لائرز موومنٹ کے 2 ایجنڈے تھے اور اس کے پیچھے بیرونی طاقتیں تھیں. جنرل ریٹائر پرویز مشرف کو نکالنا تھا، اور اقتدار سے 1999 کا قدم بڑا تھا، جس میں PCO لگا، اسمبلیوں نے باقاعدہ پروٹیکشن دے دی آرٹیکل 270AA کے تحت. تو یہ 3 نومبر والے اقدام جو ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل کرایا گیا صرف اور صرف ججز کے حلف کے کانٹیکس میں، تو اس کے پیچھے کیا ایجنڈا تھا؟ اس کے پیچھے ایک ایجنڈا تھا کہ ججز جو ہیں وہ پرانے نکلیں اور نئے ججز آئیں جو کل نواز شریف یا باقی لوگوں کو وہ فائد دے سکے. تو اس کام کے لیے کوئڈ پرو کو یہ طے ہوا تھا کہ جنرل پرویز مشرف کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے، اور اس کے نتیجے میں پاکستانی عدلیہ میں نئی ججز کی تعیناتیاں ہوں.
اب یہ والا وہ، اور میں نے چونکہ جنرل ریٹائر پرویز مشرف کا وکیل رہا ہوں، لاہور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کے سامنے جب میں نے یہ بحث کی تھی، اور میں نے پوری فائل سٹڈی کی ہے، عرفان ہاشمی صاحب پوری فائل ایک سے، اور یہ نواز شریف کا ذاتی گرج تھا. میں پھر بتا رہا ہوں آپ کو، یہ جو آج بیٹھے پیار محبت کی پینگیں بڑھا رہا ہے، ذاتی گرج تھا. کوئی کسر نہیں چھوڑی نواز شریف نے جنرل ریٹائر پرویز مشرف کو منطقی انجام تک پہنچے. تو جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. یہ تو میرے رب کا کرم ہے کہ جنرل پرویز مشرف تک انگلی تک نہیں یہ اٹھا سکے. ان کی اپنا ایک طریقہ کار تھا. پھر افتخار چوہدری صاحب بھی اس کا حصہ تھے. کئی انسیڈنٹ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو ہائی ٹریزن ایکٹ 1973 کے تحت کمپلین فائل کرنی ہے ایک ڈیزیگنیٹڈ آفیسر. وہ ڈیزیگنیٹڈ آفیسر تعینات ہی نہیں ہوا مصطفیٰ امپیکس کیس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے. پھر وہ کمپلینٹ جب دائر کر دی گئی، اس کمپلینٹ کی انویسٹیگیشن کا پروسیس جو ہے وہ بھی پورا فلفل نہیں کیا گیا. آرٹیکل 10A کی وائلیشن ہے. پھر یہی نہیں ہے، یہیں رکنا نہیں ہے آپ نے. آپ جب ساتھ ساتھ چیزیں لے کر چلیں گے تو آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی چیزیں کہ اصل حالات اور واقعات کیا تھے. پروسیکیوشن کی جو ٹیم ہے اپنی مرضی کی نواز نے تعینات کرائی اور شیخ اکرم کو بنایا پروسیکیوشن. اس کے ساتھ جو لوگ تھے ان کی پسند. یعنی آج نواز شریف کس منہ سے یہ بات کرے گا؟ تو ہمارے اداروں میں جو لوگ بیٹھے انہوں نے نہیں اندازہ اس بات کا کہ نواز شریف نے کیا کام کیا تھا ہمارے ان اداروں کے ساتھ. وہ بھی غلط تھی. پھر رائٹ آف فیئر ٹرائل، یعنی وکیل ہی لے لیا جائے گا، وکیل کا حق لے لیا گیا. یہ کہاں سے آ گیا؟ اور یہ آرٹیکل 10A کی اور محرم علی کیس اور بہت سے کیسز موجود ہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ وکیل واپس لینے کا حق نہیں ہے. یہ بھی کام ہوا، یاد رکھیے گا. اور پھر جس طرح راتوں رات بیٹھ کر اس کو امپلیمنٹ کرانے کی کوشش کی گئی، تو یہ بھی آپ لوگوں کے اور میری آنکھوں کے سامنے سارا ٹینٹڈ کام تھا. نواز شریف کے کہنے پہ ججز بھی تعینات جو ہیں، جیسے چیف جسٹس افتخار محمد چوہدری صاحب کے اپنی مرضی کے سٹائل کے ساتھ، کہ ان سب کا جنرل پرویز مشرف کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے یہ پوری سازشیں تھیں جہاں کہیں بھی چل رہی تھیں. اور یہ تو ہمت اور حوصلہ ہے ہماری عدالتوں کا کہ وہ اس معاملے میں ڈٹی رہی، کھڑی رہی، جھکی نہیں اس سارے مسئلے میں. اور جو مقصد لینا تھا، اور یہاں آپ کو یاد ہے جسٹس وقار سیٹھ کے بارے میں، جن کا تعلق جو ہے وہ ایک لال انقلاب والے لوگوں کے ساتھ، ہلکا سو کالڈ لبرل کے ساتھ، تو وہ تو ان کا تو بس نہیں چل رہا تھا نا. انہوں نے جس طرح کی یہاں سزا سنائی، وہ سزا آئین اور قانون میں تو گنجائش نہیں ہے، نہ شرع میں اس طرح کی گنجائش ہے موجود جو اس طرح کی سزا انہوں نے سنوائی. بہت شکریہ ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.